अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अपने नावल फिगारे इश्क की 4th एंड 5th एपिसोड को रीड करेंगे। चलिए एपिसोड की तरफ चलते हैं। मेरी बच्ची, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? फरजाना ने ग्लास रखते हुए शफकत से उसे गले लगाया था, जिस पर वो बुरी तरह टूटी थी। उसकी माँ उसे ऐसे ही चुप कराती थी जब वो रोया करती थी। हम मर जाना चाहते हैं बीजान, इस अज़ियतनाक ज़िंदगी से हम तंग आ चुके हैं। हमें हमारी माँ के पास जाना है बीजान। वो रोते हुए सर घुटनों में छुपा चुकी थी। हम और नहीं सह पाएंगे। हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें हर गुज़रते दिन के साथ मलाल बढ़ता चला जाए। हर गुज़रते दिन के साथ हम मौत मांगे मगर हमें नसीब ना हो। इस अज़ियत भरी ज़िंदगी से मौत बेहतर है ना बीजान। हम मरना चाहते हैं, या खुदा आज हमें मौत से आशना कर दे। अब और नहीं सह पाएंगे। ऐसा नहीं कहते बच्चे, फरजाना ने ताबीर के चेहरे पर बिखरे हुए बाल हटाते हुए कहा, मगर वो ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फरजाना की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थीं। रोते हुए वो बुरी तरह खांस रही थी। बेटा पानी पी लो, मेरी बात मानो। फरजाना ने एक बार फिर पानी का गिलास उसकी जानी बढ़ाकर कहा, मगर वो सर को हम देती हुई इनकार कर गई थी। हमारा दम घुट रहा है बीजान। वो गर्दन को सख्ती से पकड़ते हुए खांसी थी। या खुदा! फरजाना ने जल्दी से विंडो खोली थी ताकि ताज़ा हवा अंदर आए। वो फर्श पर गिरी बुरी तरह खांस रही थी। मैं क्या करूं खुदाया? उसको तड़पता देख फरजाना के पैर ठंडे पड़ गए थे। बड़े साहब! फरजाना चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भागी थी, जबकि ताबीर गहरे गहरे सांस ले रही थी। चलचल रोने की वजह से उसका सांस बंद हो रहा था। वो जो लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था, फरजाना के दरवाज़ा पीटने पर संजीदगी से उठकर दरवाज़ा खोला। बड़े साहब, वो लड़की! वो हाँफते हुए फरजाना से बोला भी नहीं जा रहा था। वो फर्श पर उसे सांस नहीं लिया जा रहा। वो उसकी आधी बात समझकर वो फ़ौरन सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भागा। मैं कह रहा हूँ वो मशकूक हैं, दाइम ने हर्ब से बहस करते हुए कहा। दोनों लाउंज से अपने कमरों की तरफ जा रहे थे जब उन्होंने मरजान को फरजाना के साथ सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाते हुए देखा। क्या हुआ होगा भाई? दाइम ने हैरत से हर्ब की तरफ देखा था, जबकि हर्ब की नज़र वेटर्स पर पड़ी थी, जो फूलों के गुलदस्ते के करीब खड़े कुछ करने में मसरूफ़ थे। क्या हो रहा है वहाँ? हर्ब ने दोनों को सख्ती से मुखातिब किया। वो सर ने ये फूल नए फूलों से बदलने के लिए कहा था। वो दोनों बैक वक्त में बोले, लेकिन ये तो फ्रेश है। दाइम ने तफ्तीश की। मैंने कहा था ये दोनों मशकूक हैं। सुबह से ये पूरे घर में घूम रहे थे। दाइम और हर्ब दोनों उनके पीछे दौड़े थे। उनको हरगिज़ मत जाने देना। हर्ब ने दाइम को ऑर्डर दिया, जिस पर वो मुंह बसूर गया था। यानी मैं उनको छोड़ दूंगा ब्रो? दाइम ने भागते हुए शोशा छोड़ा, जिस पर हर्ब ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। अच्छा सॉरी, चलो पकड़ते हैं। दाइम तेज़ी से भागता हुआ एक वेटर को दबोच चुका था, जबकि दूसरा उसके पकड़े जाने पर खुद ही रुक गया था। बड़े दिनों बाद मुर्गे मिले हैं, आज तो मस्त तेल में फ्राई करके खाऊंगा। दाइम ने वेटर को गर्दन से दबोचते हुए तंज किया, जिस पर दोनों वेटर्स खौफजदा होकर एक दूसरे की जानिब देख गए थे। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आया था। वो लंबे लंबे सांस लेती नफरत भरी नज़रों से उसे देख गई थी। तमाशा देखने आए हो? मर क्यों नहीं जाने देते आप? सर, हमें आपकी हमदर्दी नहीं। जस्ट शट अप, पानी पियो। पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपके हाथ से पानी पीने से अच्छा हम मर जाएं। वह हकारत भरी नज़रों से उसे देखकर बोली, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ पानी पियो। हमें नफ़रत है आपसे। वो सर ज़मीन पर टकाती हुई बोली, और आपसे जुड़ी हर शय से। हम बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी। वो उसे ज़मीन से उठा चुका था। फरजाना ने मुंह पर हाथ रखा था। वो उसे उठाए कमरे से बाहर निकल गया था। हमें नीचे उतारें। वो घबराते हुए एहतजाज कर रही थी। डैम इट भाई, रुक जाओ, इधर मत जाओ। हर्ब जो वेटर्स को गार्ड्स के हवाले करके मरजान से बात की गर्ज से उसकी तरफ बढ़ा था। दाइम ने उसका कोट पकड़ते हुए धीरे से कहा, जिस पर वो गुस्से से लाल हुआ। बेहद बचपना था दाइम में, जो उसे तपाता था। देखो वो अकेले नहीं है। हर्ब के कंधे से शरत से लगता वो शौकी से बोला, ये कहाँ जा रहे हैं? लड़की को लिए? हर्ब ने हैरानगी से पूछा। आपको बताकर जाएं? दाम की बात पर वो उसे गर्दन से पकड़ते हुए ज़ोरदार मुक्का बरसाती हुई उसकी कमर में मार गई थी। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? हर्ब ने संजीदगी से सोचा था, और कुछ सोचते हुए वो कार की चाबियाँ लिए उनके पीछे दबे पाँव चल दिया था। तुम्हारी वजह से वो ब्लडी वेटर्स पकड़े गए। अगर वो ठीक होते तो अब तक वापस लौट आए होते।
مطلب صاف ہے وہ پکڑے گئے نا، تم وہاں ہوتی نہ ہمیں یہ سب دیکھنا پڑتا۔ میں نے نیا فون لیا ہے، ایٹ لیسٹ اس پر اپنی سو کال ڈانٹ سے میرا دماغ خراب مت کرنا انکل، اور میں اپنا بدلہ لیے بغیر اس گھر سے جانے نہیں والی، وہ منہ بسرتے ہوئے بولی۔ مگر یاد رکھنا اس بار میں تمہاری مدد کے لیے نہیں آنے والا، تم سے بڑھ کر مجھے میری عزت، میری ریپوٹیشن اور میرا کام عزیز ہے۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ وٹ نون سینس، وہ فون رکھتے ہوئے بیڈ پر لیٹتے ہوئے فوراً سو گئی تھی۔ آغا مجھے زنیرہ بہت پسند ہے۔ قصہ بیگم نے کافی کا کپ آغا صاحب کی طرف بڑھایا جس پر وہ سنجیدگی اسے سے دیکھ گئے تھے۔ آپ کی بات کا مقصد سمجھ رہا ہوں مگر اس کی منگنی مرجان سے ہو چکی ہے، آغا صاحب نے سنجیدگی سے کپ لیتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں شاید خدا کو یہی منظور تھا، مگر میں بچپن میں ہی آفرین سے زنیرہ کو مانگ بیٹھی تھی، کتنی پاگل تھی میں۔ قصہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا مگر وہ دل میں اداس تھیں، وہ مرجان کو پسند کرتی ہے، آپ جانتی ہیں۔ کافی کا سوپ لیتے ہوئے وہ قصہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے تھے۔ مرجان واقعی بہت سمجھدار اور پیارا بچہ ہے، بالکل اپنی ماں پر گیا ہے، وہ بھی بے حد خوبصورت تھی، گوری رنگت تھی اور ویسی ہی آنکھیں بالکل ویسی۔ مجھے آبش کا چہرہ نظر آتا ہے مرجان میں۔ جو کچھ ہوا ہمیں اس کا بے حد افسوس ہے، لیکن منور نے بچوں کو سہارا دے کر بہت نیکی کا کام کیا ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ قصہ بیگم نے آغا صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، ایک ہفتے میں بہت کام کرنے ہیں، بے حد مصروفیات ہیں، آپ کر لیں گی؟ آغا صاحب نے باتوں میں دریافت کرنا چاہا۔ ہمارے بچوں کی شادی ہے آغا، ہم ضرور کریں گے، چھوڑیں ہمیں۔ وہ مسلسل احتجاج کر رہی تھی۔ وہ اسے کار میں بٹھاتے ہوئے سیٹ بیلٹ لگا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ہٹائیں اسے، کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ ہمیں؟ وہ غصے سے کہتے ہوئے سیٹ بیلٹ ہٹانے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھی۔ وہ کار کو تیز رفتار میں اندھیری سڑک پر دوڑا چکا تھا۔ کار کی اسپیڈ دیکھ کر تعبیر کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے گڑبڑا کر گیئر شفٹ پر مرجان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی تھی، مگر اس کے ٹھنڈے لمس کو محسوس کرتے وہ فوراً ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ پلیز سر دھیرے چلائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ کار کی اسپیڈ مسلسل تیز ہو رہی تھی، وہ دھیرے سے اس کی جانب کہتے ہوئے بولی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں سنجیدگی لیے کار کو تیز سے سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ وہ سہمی ہوئی خدا سے کچھ نہ ہونے کی دعائیں کر رہی تھی۔ کچھ نہیں بولو گی آج تم، وہ سب سنو گی جو میرے دل میں ہے۔ آج تک میں نے نہیں کہا مگر تم صرف ایک طرفہ تماشا دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ بے حد برا ہوں میں تمہاری نظروں میں، رائٹ ہوں میں برا، بے حد برا ہوں۔ کار کو تیز سے بریکس لگاتے ہوئے وہ سیٹ بیلٹ ہٹا کر نیچے اترتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تھا، اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور سختی سے اسے باہر نکالا۔ وہ ایک ویرانے میں تھی، دور دور تک آبادی نہیں تھی۔ تعبیر سہم سے گئی، وہ کیوں لایا تھا اسے ایسی جگہ؟ سختی سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے ایک جانب لے کر چل دیا۔ وہ ایک پرانی بلڈنگ کے سامنے اسے لے کر آ گیا تھا، مگر سب جل چکا تھا، اندازہ لگانا مشکل تھا کیا وہ ایک گھر تھا؟ دیکھ رہی ہو میری فیملی وہاں ہوا کرتی تھی، یہاں میری فیملی، تم سمجھتی ہو فیملی کا مطلب؟ اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے بولا۔ اس کے دھار پر تعبیر کی آنکھوں میں آنسو تیرے۔ سب برباد کر دیا تمہارے ڈیڈ نے، سب۔ ایک 10 سال کے لڑکے کے سامنے اس کے ماں باپ جلتے رہے، میری پھوپھی جان کو میری آنکھوں کے سامنے وہ گولی مار گیا تھا۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ اٹ؟ اس کی آنکھوں میں جمی وہ برفیں آج سب پگھل گئی تھی۔ آج تعبیر نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا، کتنا غم سمائے بیٹھا تھا وہ اپنے دل میں۔ آخر کیوں؟ کیا قصور تھا میرا بچپن چھن گیا تھا اس دن مجھ سے۔ بات صرف دولت کی تھی، مانگ لیا ہوتا، دے دیتے ڈیڈ سب مجھ سے، میرے جینے کی وجہ، میری زارہ چھین لی تمہارے باپ نے۔ ایک 4 سال کی معصوم بچی جو گناہوں سے پاک تھی، اس کو موت کا گھاٹ اتارنے کی کوشش سمجھتی ہو تم؟ وہ سختی سے کہتے ہوئے اس کے کندھوں میں انگلیاں دساتا چلا گیا اور وہ درد سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ درد ہو رہا ہے اس درد کا کیا جو میں پچھلے 14 سالوں سے اس دل میں سموئے بیٹھا ہوں؟ اس نفرت کا کیا جو میں تمہارے باپ سے، تم لوگوں سے جڑی ایک شے سے کرتا ہوں؟ یہی چاہتی تھی نا تم، میں تمہارے سامنے رو کر اپنے غم بیان کروں؟ مجھے تکلیف دینا چاہتی تھی، دے چکی ہو تم بیوقوف لڑکی۔ تم سے نفرت کرنے کی میری ہر کوشش ناکام ہوئی، تمہاری یہ شکل یاد دلاتی ہو تم اسے دھکے دیتے ہوئے وہ دھاڑا۔ تعبیر منہ پر ہاتھ رکھے سسکیوں کے ساتھ رونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آج وہ ناکام ہو رہی تھی۔ وہ کیوں رونا چاہتی تھی؟ اس کی حالت پر۔ آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، آئندہ میرے سامنے مت آنا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ اتنی تکلیف دوں گا برداشت نہیں کر پاؤ گی تمہیں۔ آج تک میں صرف مینٹلی ٹارچر کرتا آیا ہوں، تم جیسی لڑکی کبھی اپنوں کے کھونے کا غم نہیں سمجھ سکتی۔ چلی جاؤ یہاں سے، جسٹ آؤٹ، اور آئندہ میرے نظروں کے سامنے مت آنا۔
نہیں، وہ روتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ ایسا مت کہے، میں کہاں جاؤں گی مرجان، ہمت کیسے ہوئی میرا نام لینے کی؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رو کر پوچھ گئی۔ تمہارا قصور صرف اتنا ہے، تم اس جلاد کی بیٹی ہو جس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ اور کیوں رہنا چاہتی ہو؟ تم تو آزاد ہونا چاہتی تھی نا، پھر کیوں نہیں جا رہی؟ پیار کرتی ہو مجھ سے؟ کچھ لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ اکیلی نہیں ہو تم، پوری دنیا ہے تمہارے ساتھ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر دوبارہ میرے سامنے بھی آئی نا، جان لے لوں گا میں تمہاری، سوچنا بھی مت۔ اسٹے اوے، خونی کی بیٹی۔ تعبیر کو اپنے قدم زمین میں دھستے محسوس ہوئے۔ بھول جاؤ تمہاری زندگی کے وہ 3 سال جن میں تھا۔ تمہیں سزا نہیں دے سکتا، اور نہیں، چلی جاؤ، ہم چاہتے ہیں آپ کو۔ وہ تو جانے کے لیے پیچھے مڑا، اس کے لفظوں پر تھم گیا۔ ہمیں اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، ہم کہاں جائیں گے؟ اگر دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا تو خدا کی قسم آگ لگا دوں گا تمہیں۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ سڑک پر گری تھی۔ مت جائیں، تعبیر نے روتے ہوئے آنکھیں بھیجی۔ میری زندگی سے نکل جاؤ۔ وہ نفرت سے دھاڑتے ہوئے کار میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ سنسان اندھیری سڑک میں وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا اور سناٹا تھا، صرف خاموشی تھی، صرف خاموشی اور تنہائی تھی جس سے وہ بے حد گھبرا گئی تھی۔ ایک ہی پل میں اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا میں وہ اٹھ کر سنسان سڑک پر چل دی تھی۔ چاروں طرف خاموشی چھائی تھی، مگر اس کے دل میں اٹھتے طوفان کا کیا؟ وہ بس مر جانا چاہتی تھی۔ وہ اس ستم گر سے کیسے عشق کر بیٹھی تھی جس نے ہمیشہ اسے غم کے سوا کچھ نہیں دیا تھا؟ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی وہ اسے چھوڑ گیا تھا۔ آسمان پر بادل گرجا تھا اور وہ سہمتے ہوئے خود کو اپنے بازو سے چھپاتے ہوئے سر جھکائے سڑک پر سر چھپانے کی جگہ تلاش کر رہی تھی۔ دور دور تک کچھ نہیں تھا، صرف تنہائی کے۔ اس بار بادل تیزی سے گرجا، وہ کار کو بریکس لگاتے ہوئے رکا۔ یکدم دھماکہ ہوا اور لائٹ جا چکی تھی۔ تعبیر نے گھبراتے ہوئے اس کا کوٹ پکڑا تھا جس پر وہ سنجیدگی سے اسے بھیگی بلی بنا دے گیا تھا۔ وہ لب کھینچتا ہوا اس کی یادوں کو جھٹلا چکا تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ ڈرتی ہے بادل کی گرج سے، اچانک ہونے والی آہٹ تک سے۔ پھر کیوں اکیلا چھوڑ آیا تھا اسے؟ چلتے ہوئے اندھیرے میں اس کے پیر کو پتھر سے ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل گری۔ ہمیں مار دیں گے، ہم نہیں بچیں گے سر، کچھ نہیں ہوگا، کوائٹ رونا بند کریں۔ وہ اس کا کوٹ مٹھی میں مضبوطی سے پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ روتے ہوئے اس کے کوٹ میں سر چھپا چکی تھی۔ وہ اس کی یادوں کو مسلسل جھٹک رہا تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے دوبارہ سنسان سڑک پر چل دی تھی۔ بارش بے حد تیزی سے شروع ہو گئی تھی۔ وہ گھر پہنچ چکا تھا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور وہ اسے سنسان سڑک پر اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ حرب بھی سب کچھ دیکھ کر واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ اس وقت مرجان سے کچھ کہنا آنکھ میں تیل ڈالنے کے برابر تھا۔ وہ خود کو کمرے میں بند کر چکا تھا۔ اپنی خبر نہ اس کا پتہ ہے، یہ عشق ہے۔ جو تھا نہیں ہے اور نہ تھا ہے، یہ عشق ہے۔ پہلے جو تھا وہ صرف تمہاری تلاش تھی، لیکن جو تم سے مل کے ہوا ہے، یہ عشق ہے۔ تشکیک ہے نہ جنگ ہے مابین عقل و دل، بس یہ یقین ہے کہ خدا ہے، یہ عشق ہے۔ بے حد خوشی ہے اور ہے بے انتہا سکون۔ اب درد ہے نہ غم نہ گلہ ہے، یہ عشق ہے۔ کیا رمز جاننی ہے مجھے تجھے اصل عشق کی، جو تجھ میں اس بدن کے سوا ہے، یہ عشق ہے۔ شہرت سے تیری خوش جو بہت ہے، یہ ہے خرد، اور یہ جو تجھ میں تجھ سے خفا ہے، یہ عشق ہے۔ زیر قبا جو حسن ہے وہ حسن ہے خدا، بند قبا جو کھول رہا ہے، یہ ہے عشق ہا۔ ادراک کی کمی ہے سمجھنا اسے مرض، اس کی دعا نہ اس کی دوا ہے، یہ عشق ہے۔ شفاف و صاف اور لطاف میں بے مثال، سارا وجود آئینہ سا ہے، یہ عشق ہے۔ یعنی کہ کچھ بھی اس کے سوا سوجتا نہیں۔ ہاں تو جناب مسئلہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے۔ جو عقل سے بدن کو ملی تھی وہ تھی ہوش، جو روح کو جنوں سے ملا، یہ ہے عشق۔ اس میں نہیں ہے دخل کوئی خوف و حرص کا، اس کی جزا نہ اس کی سزا ہے، یہ عشق ہے۔ سجدے میں ہے جو محو دعا، وہ ہے بے دلی، یہ جو دھمال ڈال رہا ہے، یہ عشق ہے۔ ہوتا اگر کچھ اور تو ہوتا انا پرست، اس کی رضا شکست انا ہے، یہ عشق ہے۔ شاہ ماننے میں تامل تجھے ہی تھا، میں نے تو یہ ہمیشہ کہا ہے، یہ عشق ہے۔
فرزانہ کو جیسے ہی مرجان کے گھر آنے کی خبر ہوئی وہ سیدھی اس کے کمرے کی جانب گئی جہاں سے گزرتا حرب اس کو دیکھ کر رکا تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازے پر دستک دیتی حرب اس کے سامنے آیا تھا۔ اس وقت کیا چاہیے آپ کو؟ میری بیٹی، وہ صاحب حرب سمجھ چکا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، دراصل اس کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، لیے ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑا۔ کل تک واپس آ جائے گی، آپ فکر مت کریں۔ مگر وہ وہاں اکیلی؟ اس کے پاس کوئی ہونا چاہیے تھا نا، میں وہاں جاتی۔ نہیں، آپ آرام کریں، وہاں پراپر میڈیکل کیئر کے لیے ڈاکٹرز کا پورا سٹاف ہے، آپ پریشان مت ہو، سب بہتر ہوگا۔ ہر فرزانہ کو واپس بھیج کر کمرے کی جانب جا چکا تھا۔ وہ سخت ٹھنڈ میں شاور کے نیچے دونوں مٹھیاں بیچے دیوار پر رکتے آنکھیں موندے بھیگ رہا تھا۔ سر ارجنٹ ہے، گارڈ نے دوبارہ دروازہ نوک کیا۔ شاور بند کرتے ہوئے وہ غصے کی آخری حدود پر دروازہ کھول چکا تھا۔ گارڈ نے اس کی حالت دیکھی، گارڈ بری طرح سہم گیا تھا۔ وہ بہت غلط وقت پر آیا تھا، بمشکل وہ بولا تھا۔ سر، دو آدمی مینشن میں چوری چھپے گھس آئے تھے۔ جب ان سے حرب سر نے سوال کرنا چاہا تو انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، ان سے بہت پوچھا مگر کچھ نہیں بتا رہے۔ کہاں ہیں وہ؟ اور مجھے آپ بتا رہے ہو؟ سوری سر، وہ آپ کے روم میں ہیں، آپ گھر نہیں تھے، اس لیے آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ فون کر کے آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا۔ کون ہے جو میرے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے؟ اتنی ہمت میرے گھر میں؟ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے سوچ گیا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں صرف پورے گھر میں کیمرے نصب کرنے کا آرڈر ملا تھا، اس کے لیے ہمیں 10 لاکھ روپے ملے تھے، دینے والے کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ ندیم اور حرب نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ جو کتنی دیر اس سے پوچھنا چاہ رہے تھے، اس نے صرف 5 منٹ میں سب اگل دیا۔ سر پلیز چھوڑ دیں۔ میری فیملی ہے، میں نے سب مجبوری میں کیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ گرم ابلتا پانی دیکھ اسے ٹھنڈے پسینے چھوٹے تھے۔ کیا کیا آپ نے اس لڑکی کے ساتھ؟ چھوڑ دیا اسے اکیلے اس وقت۔ بڑے صاحب، اتنے کھٹور دل کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ ارے عمر ہی کیا ہے، اس کی بچی ہے، وہ کہاں جائے گی رات کے اس پہر؟ فرزانہ نے سر دابڑتے ہوئے کہا۔ میرے معاملات سے دور رہو، اور یہ بات مجھے بار بار دہرانی کیوں پڑتی ہے؟ اس کا ذکر سنتے ہی اس کا خون کھول اٹھتا تھا۔ معاف کریں بڑے صاحب زادے، ہمیں کوئی حق نہیں تھا آپ کے معاملات میں بولنے کا۔ اگر آپ اس لڑکی کو نکال ہی چکے تھے تو یہ میرے پاس نہیں رہنا چاہیے، اسے اپنے پاس رکھ لیں، میرا کام ختم ہوا، میں کل ہی اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ دوپٹے کی گانٹھ کھولتے ہوئے وہ ہاتھ میں کچھ باریک سی چمکتی چیز اس کی جانب بڑھا چکی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپتا، وہ بریسلٹ اٹھاتے ہوئے، یہ کیسے آئی آپ کے پاس؟ وہ بریسلٹ لیتے ہوئے گمبھیر لہجے آواز میں گویا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اسی کی تھی، بہت پہلے میرے حوالے کر چکی تھی، یہ کہہ کر کہ یہ اس کے لیے بہت خاص ہے، اس نے زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیا ہے، اس کی ساتھی ہے یہ، مگر افسوس یہ میں اسے لوٹا نہیں پائی۔ معاف کرے بڑے صاحب زادے، وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ مرجان کاظمی کو اپنے پیروں سے زمین کھینچتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بریسلٹ کو مٹھی میں بھیجتے ہوئے تیزی سے گیسٹ ہاؤس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ چادر سے منہ ڈھکتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل آئی تھی، تیز تیز قدم چلتی ہوئی وہ سنسان سڑک پر چل رہی تھی۔ کہاں مر گئے آپ کے ڈرائیور الہام انکل؟ وہ فون کان پر رکھتی ہوئی دھیرے سے بولی۔ گلی کے پاس ایک کار کھڑی، چپ چاپ اس میں بیٹھ جاؤ، اور تم نے میری بات مان کر بہت بہتر فیصلہ کیا ہے۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی اور تیزی سے چلتی ہوئی گلی تک پہنچی تھی جب کوئی بازو سے پکڑتے ہوئے اسے سختی سے کھینچ چکا تھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، اور اس کا چہرہ ریڈ لائٹ میں دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ چٹخ! ایک زوردار تھپڑ اسے وجود سے دور گرا چکا تھا۔ نہیں، مجھے مت مارو، وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی گڑبڑاتی ہوئی بولی۔ جانتی ہوں مرجان کاظمی سے جھوٹ بولنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اور اتنا بڑا جھوٹ، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، میں تم سے پیار جسٹ شٹ اپ، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی مگر میں نہیں لے پائی۔ میرا وہاں آنے کا مقصد تمہارے لیپ ٹاپ سے وہ ڈرائیو نکالنا تھا جس میں تمہارا پرسنل ڈیٹا ہے، اور جب تم تبسم کو لے کر باہر گئے میں تب نکال سکتی تھی نا، تمہارا لیپ ٹاپ اوپن پڑا تھا تمہارے روم میں، لیکن میں نے نہیں نکالی، میں پیار کر بیٹھی تم سے، میرا یقین کرو، میں تمہارا برا نہیں چاہتی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں سب بغیر پوچھے ہی بتا رہی تھی، جبکہ لفظ تبسم پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ ہاں وہی ہے تبسم، تم جان گئے ہو نا، جب میں نے تمہیں اس نوکرانی سے بریسلٹ لیتے دیکھا تو میں ڈر گئی تھی، تمہیں سب پتہ چل جائے گا، اس لیے میں بھاگ نکلی، مجھے خوف تھا تم مجھے مار دو گے،
زارا، وہ زارا تھی۔ وہ اس کے بازو پر گرفت ہلکی کرتے ہوئے صدمے اور افسوس کے ساتھ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ وہ سہمی ہوئی بھاگنے کی کوشش میں پیچھے ہٹی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ گیا تھا، نہیں ایک سٹیپ اور نہیں، اور پین کی پاکٹ سے پسٹل نکالتی ہوئی اسے گن پوائنٹ پر لے گئی، جبکہ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ اب بھی وقت ہے، سب بھول کر میرے ساتھ چلو، میں پیار کر بیٹھی ہوں تم سے، میں قسم کھاتی ہوں کسی سے تمہاری آئیڈینٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ تم کون ہو، کیوں ہو، زارا کیوں ہو، راز رہے گا مجھ سے، نکاح کر لو، ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ گھبراتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹ کر وہ جلدی سے بولی تھی، جس پر وہ کراہتے نظروں سے اسے دیکھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھ پین کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی گرل، تم جانتی ہو میں کون ہوں، کیا میں تم جیسی نازک لڑکی سے مر جاؤں گا؟ ہاؤ سویٹ۔ وہ تنزیہ مسکراتے ہوئے اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا، جیسے کوئی عقاب اپنے شکار پر چپٹنے کی طاق میں ہو۔ وہ سہمی ہوئی پسٹل نیچے کر گئی تھی، کیونکہ اب وہ پھنس چکی تھی۔ کیونکہ تم میرے بارے میں سب جان چکی ہو، تمہارا زندہ رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں، اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو تمہیں گنی چنی سزائیں دینا باقی ہے۔ فرسٹ، اس جھوٹ کے لیے جو تم نے مجھ سے بولا، اور اپنے باپ کے پیارے پیارے کارناموں کے لیے۔ انفیکٹ بہت مزہ آنے والا ہے۔ تمہارے زارا کو انکل نہیں چھوڑیں گے، وہ اسے مار دیں گے۔ تم کیا سوچتے ہو اب تک انکل نے اس پر نظر نہیں رکھی؟ تم ڈیڈ کو مار چکے ہو، مگر ابھی بہت لوگ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ وہ اس لڑکی پر شروع سے نظر رکھے ہوئے ہیں، جب سے تم پر اٹیک ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ تم نے اگر اسے ملنے کی کوشش بھی کی تو انکل اسے مار دیں گے۔ وہ پھرتی سے اس کی گردن دبوچتے ہوئے اس کا بازو مروڑ چکا تھا۔ ابھی صرف بازو کی ایک ہڈی توڑی ہے، اگر اس سے ایک معمولی سی خروچ بھی آئی تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ یار میری بیٹی کو سنبھال لو گی پلیز، صرف تھوڑی دیر کے لیے، مجھے ارجنٹلی گاؤں جانا ہے اور اسے لے کر 6 دن بعد، اور اسے لے کر نہیں جا سکتی۔ وہ جو ڈش واش کرنے میں مصروف تھی، پیچھے مڑتے ہوئے ایک 5 سالہ بچی پر نظر پڑی تھی۔ وہ بڑی براؤن آنکھوں سے اسے دیکھ بھی رہی تھی اور اپنی پونی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کیوں نہیں آپا، آپ اسے میرے پاس چھوڑ دیں، شفٹ کے بعد ہم پارک گھومنے چلیں گے۔ وہ بچی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ دیکھو آپی کو زیادہ تنگ مت کرنا، میں واپسی پر تمہارے لیے بہت ساری چاکلیٹ لے کر آؤں گی۔ اوکے ماما، سنبھالو گی نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ بہت وقت لگا تھا اسے خود کو سنبھالنے میں، لیکن وہ اب سنبھل گئی تھی، اپنے ماضی سے نکل آئی تھی بے حد کوششوں کے بعد، مگر اس سے دشمنی جہاں کو نہیں بھلا پائی تھی۔ اب بھی اس کی سحر انگیز آنکھیں اس کے دل و دماغ میں بسی تھیں۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ بچی کو شیلف پر بٹھاتے ہوئے وہ دوبارہ ڈش دھونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں جاب کرنے لگی تھی اور وہ وہیں پر ہی رہتی تھی۔ صبا اس کی اچھی دوست بن گئی تھی، اکثر دونوں ایک دوسرے کی مدد کر دیا کرتے تھیں۔ آج وہ اپنی بیٹی اس کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ ہمیں بھوک لگی ہے، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جلدی سے بولی تھی۔ سر وہ اسے لے گیا۔ ایک آدمی منہ کپڑے سے ڈھکے سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ اس کے سامنے ایک شخص سگار پیتے ہوئے اس کی بات پر شیشے کا گلاس اس کی طرف پھینک گیا تھا۔ بے وقوف، ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا؟ لے گیا وہ اس شہوار کی بیٹی کو، اسی بات کا ڈر تھا۔ وہ بھاری آواز میں بولا تھا، باس وہ لڑکی ایک ریسٹورنٹ میں جاب کر رہی ہے اور مرجان کاظمی کا کچھ پتہ نہیں، وہ پچھلے 6 دنوں سے اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکا، شاید اسے بھڑک لگ گئی ہے، ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایف کے انڈسٹری کے ساتھ ڈیل کا کیا ہوا؟ کیا وہ راضی ہو گئے؟ جی ہاں، وہ راضی ہو گئے۔ میٹنگ کے لیے پرانی فیکٹری میں ملنے پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ چلو کچھ تو اچھا ہوا، اور اس بیوقوف کو لے جاؤ اور اس کی مرہم پٹی کر دو ورنہ مر جائے گا۔ جی باس۔ وہ نیچے پڑے آدمی کو لے کر کمرے سے جا چکا تھا۔ سب سے ٹاپ سیریل کلر کارپوریٹ کرو اور اسے کہو کہ الہام درانی ملنا چاہتا ہے اس سے، وہ فون پر کسی کو آرڈر دیتے ہوئے بولا تھا۔ کاظمی مینشن، ٹھیک سے کرو، یہ کیا 3rd کلاس پھول لگا رہے ہو؟ منع کیا تھا نا، گیندے کے پھولوں کی ڈیکوریشن نہیں ہوگی، اور بلو لائٹنگ مہندی کے فنکشن پر دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ کشمالہ بیگم ڈیکوریٹرز پر ہاتھ جھاڑ رہی تھی اور سر جھکائے بس سن رہے تھے۔ وہ سب جلدی سے فکس کرو، مہمانوں کے آنے سے پہلے سارا کام ٹھیک ہو جانا چاہیے، ورنہ تمہارا دھندا بند کروا دوں گی۔ پورے مینشن کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ آج علیزے اور زنیرہ دونوں کا مہندی کا فنکشن ایک ساتھ تھا۔ یہ پیلے پردے وہاں لگاؤ اور وائٹ والے مین انٹرنس پر لگاؤ، اور درختوں پر وائٹ لائٹنگ لگانا، ندیم ڈیکوریٹرز کو سمجھا رہا تھا۔ بڑا ہی کوئی مصروف قسم کا آدمی ہے۔ وائٹ کاٹن کے شلوار قمیض سوٹ میں کندھوں پر بلیک شال ڈالے وہ کافی اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔
سالے نے بغیر آنکھیں چپکے اسے دیکھا۔ وہ فوراً نظریں چراتے ہوئے واپس کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ دیکھتی ہوں کیسے بات نہیں کرتے۔ وہ شوز کے اسٹرپ جان بوجھ کر توڑ چکی تھی۔ سنو، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ وہ میرے شوز کی اسٹرپ ٹوٹ گئی ہے، وہ جلدی سے بڑبڑائی۔ تو آپ کسی اور سے بھی مدد لے سکتی ہیں میم۔ مجھے میم مت کہا کرو، بہت عجیب لگتا ہے۔ اسٹرپ ہی تو تم جوڑ دو گے نا، وہ شرارت سے بولی۔ آپ بیٹھ جائیں۔ سر اٹھاتے ہوئے وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ کشمالہ بیگم کی نظر ان دونوں پر پڑی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سالے، میرا بچہ، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سالے نے گھبرا کر ندیم کو دیکھا۔ بیٹا، یہاں نوکروں میں کیا کر رہی ہو تم؟ جاؤ اندر اور اپنی بھابھی کو تیار کرنے میں مدد کرو، اور تم جا کر کام کرو۔ ندیم سر جھکاتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا۔ بیٹا، اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں میں رہا کرو، سمجھ رہی ہو نا؟ کشمالہ بیگم نے میٹھے لہجے میں کہا۔ سالے سر کو ہاں میں ہلاتی ہوئی گولڈن بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے مینشن کے اندر جا چکی تھی۔ ہر مرجان کا مہندی کا ڈریس لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دھیرے سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا۔ ہمارا لوگ آنکھوں سے وہ سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھ کر دوبارہ کوشن پر سر رکھ گیا تھا۔ بھائی، یہ کیا ہے؟ آج آپ کی مہندی کا فنکشن اور آپ ابھی تک سو رہے ہیں؟ اپنی بکواس بند کرو۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے شراب پی ہے بھائی؟ وہ بیڈ کے قریب پڑی وائن کی خالی بوتلوں کا ڈھیر دیکھ چکا تھا۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے بھائی؟ پورے کمرے کی بکھری حالت پر جب خرب کی نظر پڑی تو وہ مزید حیران ہوا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ وہ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اگر اتنی ہاس ہے تو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ خود کو تکلیف دے کر کسے بیوقوف بنانا چاہتے ہیں آپ بھائی؟ معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کی حفاظت میری پہلی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جب کل آپ اکیلے گھر سے گئے، کل رات میں نے آپ کا پیچھا کیا اور سب دیکھ اور سن لیا اور اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ آپ محبت کر بیٹھے ہیں اس سے بھائی۔ حرب نے لب بھیجتے ہوئے سچ کہا تھا۔ وہ اس کا گریبان چھوڑتا ہوا پیشانی پر بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک جانب دیکھ گیا تھا۔ حرب نے اس کے ہاتھ میں وہی سرخ دوپٹہ دیکھ کر اس کی جانب دیکھا جو پوری رات اسے سینے سے لگائے سویا رہا۔ یہ سب آپ کے فیصلے پر ہے۔ اگر وہ اتنی ہاس ہے تو جائیں اسی پل اسے لے کر آئیں۔ وہ اسپاٹ نظروں سے اسے اپنے مہندی کے سوٹ کو دیکھ گیا تھا۔ آفرین، کہاں ہوتی ہو آج کل؟ تمہیں تو باہر ہونا چاہیے۔ تم اندر، تم رو رہی ہو کیا؟ قصہ بیگم کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی جب انہوں نے جلدی سے آفرین کو چہرہ صاف کرتے ہوئے دیکھا۔ آفرین، تم رو رہی تھی؟ آخر کیا ہو گیا ہے؟ اس گھر میں کتنا کچھ بدل گیا ہے، تم اچھے سے جانتی ہو۔ قصہ مرجان زارا سے بچپن سے محبت کرتا تھا اور اب میری ہی بیٹی کی ضد پر شاید وہ مجبوری میں یہ شادی کر رہا ہے۔ اور منور صاحب نے ایک بار نہیں پوچھا مجھ سے کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ آخر وہ میری بچی ہے۔ قصہ، کیا میرا حق نہیں ہے؟ میں جانتی ہوں کشمالہ کے آنے کے بعد گھر کے حالات قدرے سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ منور تمہیں وہ مقام نہیں دیتا، کیوں نہیں بولتی اپنے حق میں؟ آفرین، آخر وہ تمہاری اولاد ہے۔ تم کشمالہ کو اچھے سے جانتی ہو، پھر بھی اسے اپنی اولاد کو کنٹرول کیسے کرنے دے سکتی ہو؟ وعدہ کرو مجھ سے کہ آج منور سے اس بارے میں بات کرو گی۔ آفرین بیگم نظر جھکا گئی تھی۔ وہ ہرگز منور صاحب کے سامنے نہیں بول سکتی تھی اور ان کی چپی کا فائدہ پچھلے کئی سالوں سے کشمالہ بیگم اٹھا رہی تھی۔ کیا اس نے تم سے اس بارے میں بات کی؟ منور صاحب نے کشمالہ بیگم کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں منور، اس نے ابھی تک کچھ نہیں کہا، اور میں حیران ہوں، وہ اپنے باپ سے جڑی باتیں جاننے میں کوئی جلدی نہیں دکھا رہا، اور یہ شادی بھی کر رہا ہے۔ اس کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے منور۔ ہو سکتا ہے اسے صرف بزنس اور پراپرٹی میں دلچسپی ہو۔ منور صاحب نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا۔ نہیں منور، کچھ اور ہے جو وہ چھپا رہا ہے، اور ہم کوئی جلد بازی نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہم سے 4 قدم آگے رہتا ہے۔ ایک بھی اوور سٹیپ اور ہمارے سارے راز کھل جائیں گے۔ اس کے بعد وہ ہمیں دھکے مار کر اس گھر سے رفع دفع کر دے گا۔ باس الہام درانی آیا ہے، منہ ماسک سے ڈھانپتے گارڈ اسے کمرے تک لے جا کر دروازہ بند کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے اندھیرے میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ اس کی شخصیت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس لڑکی کو مارنا ہے ڈیمن، آج ہی۔ وہ ایک فوٹو ٹیبل پر ڈھالتے ہوئے حقارت سے بولا جس پر وہ کرسی گھماتے ہوئے ٹیبل سے فوٹو اٹھا گیا تھا۔ اتنی چھوٹی معصومیت پر مت جاؤ، صرف اپنا کام کرو، جتنی رقم چاہیے مل جائے گی، مگر پولیس کو بھڑک بھی نہیں لگنی چاہیے کہ یہ مرڈر ہے۔ 40 لاکھ ایک لڑکی کے لیے؟ الہام درانی چونکا۔ یہ مت بھولو تم ایک معصوم ذی روح کو مروا رہے ہو، اور میں لڑکیوں کو نہیں مارتا، اور اگر ڈیل فکس نہیں تو میں تمہارا نام اس فوٹو سمیت پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میری بلا سے جو کرنا ہے کرو، اس کے ٹکڑے کر کے کہیں بھی پھینک دو، بس پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ انسان ہے اور قتل ہوا ہے۔ دنیا کے بہترین سیریل کلر ہو، مجھے
ڈس اپوائنٹ مت کرنا۔ اور یہ رہا کیش۔ بریف کیس اس کے سامنے کھولتے ہوئے وہ حباست سے بولا۔ وہ کارڈ کو اشارہ کر چکا تھا جو جلدی سے پیسے گنتے ہوئے وہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ ہو جائے گا، اور اسے مطمئن کر چکا تھا۔ وہ لڑکی اس وقت ونڈرلینڈ ریسٹورنٹ میں ہے، میرے آدمیوں کی اس پر نظر ہے، فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔